वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस फर्म्स। आज हम फर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वर्किंग का देखेंगे, पर्पस टाइप्स भी इसकी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज फर्म। फर्म जो है ना ये है क्या। A firm is defined as a for-profit commercial organization that provides professional services। एक फर्म की अगर हम तारीफ करते हैं तो एक मुनाफा बख्श तिजारती तंजीम के तौर पर की जाती है जो प्रॉफिट दे रही होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट जो है ना प्रोवाइड कर रही होती है, जो पेशा वराना खिदमात फ्राहम करती है, जैसे कि कारपोरेशन वगैरह, मदूद जिम्मेदारी कंपनी जो है पड़े, लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी जो है LLC जो है, ये शराकत दारी पार्टनरशिप वगैरह जो होती है। ज़्यादातर जो कारोबारों का जो सिर्फ एक मकाम होता है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो एक कारोबारी जो फर्म है ना, एक या ज़्यादा जो फिज़िकली कारोबारों पर जो है ना मुश्तमिल होती है। ये जो है ना जो समझी एक ही फ़र्द की मलकियत होती है और ये एक ही रोज़गार की शनाख्ती नंबर जो होता है ना इस्तेमाल करते हैं। जब किसी उन्वान में इस्तेमाल होता है तो इस तरह जो है ना फ़र्म की जो अक्सर इन तंजीमों से मुंसलिक होती है जो पेशा वराना कानून और अकाउंटिंग की खिदमात फ्राहम करती है। लेकिन ये कंपनियाँ जो होती हैं ना इनकी एक वसी रेंज का भी हवाला दे सकती है। इसमें फिनांस वगैरह, इमदाद वगैरह जो मिलती है, इश्तिहारात वगैरह होती है, ग्राफिक डिज़ाइन फर्म में शामिल होते हैं। जो ये इससे ज़ाहिर होता है कि जो एक फ़र्म है ना प्रॉफिट बख्श कारोबार है जो अक्सर शराकत दारी के तौर पर जो काम करता है और पेशा वराना खिदमात पेश करता है, जैसे कानूनी या अकाउंटिंग वगैरह होता है मशवरा। फ़र्म थ्योरी अगर उसमें देखते हैं तो इसके मुताबिक फ़र्में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जो है ना काम कर रही होती हैं। एक कंपनी किसी फर्म के जो साथ जो है ना उलझना नहीं है। एक प्रॉफिट बख्श कंपनी है जो सामान या खिदमात वगैरह फ़रोख्त करती है और हर किस्म के ढांचे और तिजारती पर मुश्तमिल होती है। एक कंपनी फर्म के पास एक या ज़्यादा मकामात होते हैं जो सभी एक ही शख्स की मलकियत हैं और एक ही जो है ना इनका रिपोर्ट करते हैं। ऑपरेशनल अगर कामयाबी हासिल करने के लिए कंपनी कुदरती या सरमाया या इंसानी वसाइल इस्तेमाल कर सकती है। अब देखते हैं हाउ डू फर्म वर्क। जो फर्में हैं पढ़े ना ये काम कैसे करती हैं। जो कंपनी होती हैं ना या फर्म होते हैं मकासद के असूल के लिए ना तंजीमी फ्रेमवर्क, अमल और एक्टिविटीज़ यूज़ करती हैं। सनत, साइज़ वगैरह और ऑपरेशन की बुनियाद पर फर्में मुख्तलिफ़ तरीके से चल रही होती हैं, फिर भी इसमें काफ़ी सारी मुमासलें, सिमिलैरिटी जो है ना पाई जाती हैं। अगर इसमें फर्म वर्क कैसे करती है, फर्स्ट देखते हैं पर्पज़ एंड मिशन देखते हैं तो इसका मकसद और मिशन क्या होता है। फर्म का एक ही मकसद और मिशन जो होता है ना जो इनके मकसद की वजाहत करता है। इसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह की पेशकश, मार्केट की डिमांड को पूरा करना या मिशन जो होता है इसको पूरा करना शामिल होता है। इसके अंदर जो पर्पज़ और या इसका जो मिशन होता है। ओनरशिप की अगर बात करते हैं, जो मलकियत है ना किसी कंपनी की मलकियत का ढांचे इस बात का तयन करता है कि कारोबार में किसी का कंट्रोल और मालियाती हिस्सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अगर देखते हैं और आला इंतज़ामिया फैसला साजी की निगरानी ये कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट में है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंतज़ाम और तंजीम वगैरह जो होती है ना फर्में जो होती हैं ना इसमें के पास रोज़मर्रा के कामों के लिए इंतज़ामी ढांचा मौजूद होता है। एग्जेक्टिव्स जो होते हैं ये मैनेजर्स वगैरह ये मुलाजमीन को फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन और इंसानी वसाइल, ह्यूमन रिसोर्स के जो डेवलपमेंट वगैरह होते हैं इसमें डिवीजन वगैरह में तकसीम किया होता है। फोर्थ में अगर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान या खिदमात की पैदावार हो रही होती है। फर्में जो होती हैं इशिया या खिदमात जैसे जो है ना तैयार कर रही होती हैं। जो फर्में हैं ना इशिया और खिदमात जो है ना तैयार करती हैं, इनकी प्रोडक्शन करती हैं। इसमें खाम माल, मेहनत और सरमाए को काबिल फ़रोख्त को है ना मसनूआत में जो है ना तब्दील करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेल। इसके अंदर जो फर्में होती हैं ना इसका ग्राहक हासिल करने के लिए जो है ना अपने सामान या खिदमात की तशहीर करना पड़ती है ताकि इसके जो गुड्स होती हैं प्रोडक्शन की है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल और प्रॉफिट मिल सके।
سروے وغیرہ کرتی ہیں مارکیٹنگ یا برانڈنگ وغیرہ اور فروخت کی حکمت عملی کو مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس میں اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے مارکیٹنگ، برانڈنگ اور فروخت کی حکمت عملی جو ہے نا یوز کرتی ہیں۔ 6 پوائنٹ ہے فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ۔ فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ جو ہے نا کاروباری کامیابی کے لیے مؤثر مالیاتی انتظام ضروری ہے پڑا۔ اس کے لیے مالیاتی انتظام، مالیاتی منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کی ضرورت ہے۔ اکاؤنٹنگ درستی، ریکارڈ، مالیاتی رپورٹنگ اور ریگولیٹری تعمیل کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ 7 پوائنٹ ہے ہیومن ریسورسز، انسانی وسائل جو ہوتے ہیں، لوگوں کا مؤثر انتظام بہت ضروری ہے پڑا۔ ایچ آر جو ہے نا ہیومن ریسورسز جو ہے نا اس میں ملازمت، تربیت، معاوضہ، کارکردگی کا جائزہ اور کارکنوں وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا تعلقات شامل ہوتے ہیں۔ 8 پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن۔ جو اس میں جو ٹیکنالوجی اور انوویشن ہے نا، جو فرمیں ہوتی ہیں نا، اس میں کارکردگی، عمل اور مسابقت بڑھانے کے لیے جو ہے نا ٹیکنالوجی اور انوویشن کا یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ کلائنٹ جو ہوتے ہیں نا ضروریات کو پورا کرنے اور مارکیٹنگ کی جو تبدیلی ہوتی ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو جدت ہے نا اس کی ضرورت پڑتی ہے انہیں مزید جو ہے آگے بڑھانے کے لیے۔ 9 پوائنٹ ہے لیگل اینڈ ریگولیٹری کمپلینس، قانونی اور ریگولیٹری تعمیل جو ہوتی ہے۔ فرمیں جو ہے نا اس کو صنعت سے متعلق مخصوص قواعد و ضوابط پر عمل کرنا چاہیے۔ قانونی اور ریگولیٹری معاملات کاروبار کو قانونی رکھتے ہیں یہ۔ 10 ہے رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ کے اندر فرمیں جو ہے نا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور حریفوں اور ریگولیٹری تبدیلیوں کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اتار چڑھاؤ آ بھی سکتے ہیں، بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں، لاس بھی ہو سکتے ہیں۔ کارپوریٹ تحفظ کے لیے جو ہے نا رسک مینجمنٹ خطرات کی شناخت، تشخیص اور ان کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ تاکہ جو ہے نا فرم جو ہے نا ڈوب نہ سکیں۔ تو 11 پوائنٹ ہے کسٹمر ریلیشنز۔ کسٹمر ریلیشن جو ہے نا مثبت کسٹمر تعلقات جو بہت اہم ہوتے ہیں۔ معیاری اشیاء پیدا کرنے اور خدمات وغیرہ اچھی جو ہے نا وہ فراہم کریں۔ کلائنٹ جو ہوتے ہیں اس کے مسائل حل کریں اور کسٹمر کی وفاداری پیدا کریں تاکہ جو ہے نا کسٹمر جو ہے نا مطمئن ہو سکے اور جو پروڈکٹ ہے مزید بھی آنے والی لائف میں جب بھی ضرورت پڑے ان سے خریدیں۔ 12 پوائنٹ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ اس کا میں جو ہے نا فرم فعال طور پر جو معاشرے اور ماحول پر اپنے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں اخلاقی کاروبار، پائیداری کی کوششیں اور کمیونٹی کی شمولیت جو ہے نا وہ شامل اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ واٹ از دا پرپز آف فرم؟ فرم کا جو ہے نا کیا پرپز ہے، پر اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو اکنامکس میں جو فرم ہوتی ہے نا اس کا تصور کا مقصد جو ہے نا اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ فرمیں جو ہے نا اس میں کیوں موجود ہیں، وہ کیوں کام کرتی ہیں اور سامان جس طرح سے کرتی ہیں، گڈز وغیرہ پیدا کرتی ہیں اور وہ کیسے بناتی ہیں۔ فرم کے تصور کے مطابق جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں پڑے۔ اس کے باوجود یہ جو نظریہ ہوتا ہے نا اقتصادی بازار میں تبدیلی کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔ مزید حالیہ خیالات ان فرموں کے درمیان فرق کریں گے جو طویل لانگ ٹرم پائیداری کے لیے جو ہے نا کوشاں ہیں پڑے، اور یہ جو ہے نا مختصر مدت جو ہوتی ہے نا شارٹ ٹرم کے لیے اعلیٰ سطح کا پروفٹ چاہ رہی ہوتی ہیں تاکہ ہمیں کم ٹائم میں زیادہ پروفٹ ہو۔ تو اب جو ہے نا اس کا فرسٹ پرپز ہے پروفٹ میکسیمائزیشن۔ فرم کا جو روایتی پروفٹ ہوتا ہے اس میں روایتی کاروبار نقطہ نظر عام طور پر کسی فرم کے مقصد کی شناخت اس کے مالیاتی تجارتی اہداف سے کرتی ہیں۔ پروفٹ جو ہوتا ہے نا باقی تجارتی تنظیموں کے بنیادی اہداف جیسے کارپوریشن، حدود ذمہ داری، کمپنی جو ہے نا یا شراکت داری بنیادی طور پر اقتصادی کامیابی، مالی استحکام اور شیئر ہولڈر کے لیے جو ہے نا قدر پیدا کرنے پر مرکوز ہیں پڑے۔ تو اس میں مالیات پروفٹ جو ہے نا اس کا مقصد جو ہے نا اس کو اکثر شیئر ہولڈر کے دولت کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور پروفٹ پیدا کرنے کے طور پر جو ہے نا اسے دیکھا جاتا ہے۔ مالی جو ہے نا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کاروباری طریقے ہوتے ہیں مؤثر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مؤثر طریقے سے جو ہے نا بہتر امپرومنٹ لا رہے ہوتے ہیں تاکہ کام جو ہے نا مزید اچھا ہو سکے۔ آمدنی بڑھانے کے لیے جو ہے نا ان کو کامیابی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ویلتھ کریشن، جو دولت کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، مزید چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ ان کے پاس پروڈکشن پیسوں کی ہوتی رہے گا۔
فرم کی کوششیں ان شیئر ہولڈر کو سرمایہ واپس کرنے پر جو ہے نا مرکوز ہیں پڑے. انہوں نے کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہے. شیئر ہولڈر مالکان کے طور پر کمپنی سے اپنے وسائل کی دانش مندی جو ہے نا اس میں دانش مندی اور پروفٹ بخش طریقے سے خرچ کرنے کی توقع رکھتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے کریٹنگ ویلیو تھرو پروڈکٹس اور سروسز. مصنوعات یا خدمات کے ذریعے جو ہے نا قدر پیدا کرنا. فرمیں ایسی مصنوعات یا خدمات جو ہے نا فراہم کر کے اپنے صارفین کی زندگیوں میں جو ہے نا قدر بڑھانا چاہ رہی ہوتی ہیں جو ان کی خواہش وغیرہ کے مطابق ہوں یا ان کے مسائل کو حل کریں. مطمئن صارف جو کنزیومر ہے آمدنی میں حصہ ڈالتا ہے اور نتیجے کے طور پر جو ہے نا فرم کی جو ہے نا کامیابی اس میں ہو رہی ہوتی ہے. فورتھ پوائنٹ ہے اپنا ایکسیلنس ان آپریشن. آپریشن میں جو عمدگی جو ہے نا ایکسیلنس بہتری آتی ہے. کمپنی جو ہے نا مؤثر اور کامیاب کمپنی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے آپریشنل فضیلت جو ہے نا اس کو ترجیح دیتی ہیں. اس میں مینوفیکچرنگ وغیرہ ڈسٹریبیوشن وغیرہ اور سروس ڈیلیوری وغیرہ کو بہتر بنا کر جو ہے نا پروفٹ کو مزید جو ہے نا بہتر بنانا اس کے اندر شامل ہے اپنا. ففتھ پوائنٹ ہے مارکیٹ لیڈرشپ. مارکیٹ کی جو قیادت ہے اپنی لیڈرشپ ہے اپنی. فرم جو ہے نا اکثر مارکیٹ میں برتری حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے. اس میں وہ حریفوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جو ہے نا اس کے لیے امتیاز وغیرہ انوویشن وغیرہ اسٹریٹجک وغیرہ اسٹرکچر وغیرہ اور پوزیشننگ وغیرہ جو ہے نا اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے انہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا پرپز جو ہے نا لیگل اینڈ ایتھیکل بیہیویئر. قانونی اور اخلاقی رویہ. فرم کے مقصد میں اخلاقی اور قانونی جو رویہ ایتھیکل اور لیگل جو بیہیویئر ہے نا فرموں کی پابندی شامل ہوتی ہے اس کے اندر. پائیداری ترقی اور اسٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں نا اس کے اعتماد کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے نا اس میں قانونی لیگل اور ایتھیکل بیہیویئر جو ہے نا اس میں کاروباری طریقوں میں پر عمل کرنا اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. اب جو نیکسٹ ہے نا وہ ہم دیکھنے والے ہیں ٹائپس آف دا فرم. ٹائپس آف فرم. فرم کی جو قسمیں ہوتی ہیں پڑے. فرم کی زیادہ تر جو ہے نا جو اقتصادی ایکٹیویٹیز ہیں پڑے نا اس میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے نام کے تحت کی جاتی ہیں. لیکن قانونی تحفظ کی سطح چاہے ملازمین ہو یا مالکان ہو ان کے لیے فرم کے قیام کے لیے استعمال ہونے والی جو ملکیتی ڈھانچے ہیں اس کی قسم پر منحصر ہوتی ہیں. کچھ قسم کی تنظیمیں جیسے کمپنی وغیرہ دوسرے کے مقابلے میں ہے نا زیادہ قانونی تحفظ فراہم کرتی ہیں. ایک پختہ کارپوریشن کا تصور ہے جو اچھی طرح سے قائم ہے. فرموں کو ان کی ملکیت کے ڈھانچے کی بنیاد پر کئی قسم میں جو ہے نا تقسیم کیا جا سکتا ہے. فرسٹ ہے سول ٹریڈر. واحد تاجر جو ہے ایک واحد ملکیت یا واحد تاجر ایک فرد کی ملکیت کے طور پر جانا جاتا ہے جو ذاتی طور پر تمام اخراجات اور ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس میں لاس ہو یا پرافٹ ہو وہ اکلوتا اس کا وارث ہوتا ہے اور تمام اثاثوں کا مالک ہوتا ہے. اگرچہ واحد ملکیتی ادارے کمپنی کے جو ہے نا چھتری میں راج جو ہے نا نہیں کرتے لیکن وہ موجود ضرور ہوتے ہیں اس کے اندر. سیکنڈ جو ہے نا اس کی ٹائپس وہ ہے پارٹنرشپ جو شراکت داری ہوتی ہے. ایک ایسا ادارہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے پاس جو ہوتا ہے. شراکت داروں کی تعداد جو ملکیت میں حصہ لے سکتے ہیں لامحدود ہوتی ہے. شراکت داری کے مالکان جو ہوتے ہیں نا مالک جو ان کے ہوتے ہیں تمام کاروباری وعدوں کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ مشترکہ طور پر جو ہے نا ہر اس چیز کے مالک ہیں جو کاروبار سے متعلق جو ہے نا یوز ہو رہی ہوتی ہے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے نا اس کا ہے کمپنی. کمپنی جو ہوتی ہے نا اس کے مالیات کے مالک جو ہوتے ہیں نا اس کے مالیات سے آزاد ہوئے پڑے. کارپوریشن کے مالک کو کسی بھی فیس مقدمہ وغیرہ یہ کمپنی کی دیگر ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. افراد یا گورنمنٹس کارپوریشن کے مالک ہو سکتے ہیں. کارپوریشن کارپوریٹ اداروں کے طور پر افراد کے جو اس طرح جو ہے نا کام کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل قرض لے سکتے ہیں معاہدے کے معاہدوں پر جو ہے نا اس میں سائن کر سکتے ہیں اور ٹیکس وغیرہ ادا کر سکتے ہیں. کمپنی ایک ایسا کاروبار ہے جس کی ملکیت کتنے افرادوں کے بیچ میں کئی افرادوں کے بیچ میں جو ہے نا کی جا سکتی ہے. فورتھ پوائنٹ اس کا لاسٹ ہے کوآپریٹو. کوآپریٹو جو ہے نا ایک مالیاتی کوآپریٹو کا موازنہ کسی کمپنی سے کیا جا سکتا ہے. اس میں اس کے مالک جو ہوتے ہیں نا اپنی ذمہ داری کو محدود کرتے ہیں لیکن اس کے جو ایکٹیویٹیز اس کر رہے ہوتے ہیں سرمایہ کاروں
اس بات پر جو ہے نا ووٹ ہوتا ہے کہ تنظیم کیسے کام کرتی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھنے والے ہیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے فرم۔ فرم جو ہے نا اس کو کیسے اسٹارٹ کیا جائے۔ فرم جو ہے نا اس کو ہم ڈیفائن یور بزنس آئیڈیاز کے طور پر کام شروع کرتے ہیں، جس میں اپنے کاروبار یا آئیڈیاز وغیرہ کی وضاحت کریں۔ اپنے کاروبار آئیڈیاز کی واضح وضاحت کریں۔ آپ کی تنظیم جو ہے نا کون سی خدمات جو ہے نا یہ مصنوعات پیش کرے گی، آپ کے مطلوبہ بازار کی شناخت کیا ہے، آپ کی فرم کو جو ہے نا دوسروں سے کیا فرق ہے، اس میں آپ کی فرم میں اور دوسروں کی فرم میں کیا ڈیفرنٹ آ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے مارکیٹ ریسرچ۔ مارکیٹ ریسرچ جو ہے نا آپ کی پیشکش کے لیے موجودہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا مارکیٹ کے اندر، کس چیز کی ڈیمانڈ موجود ہے، اس کا سطح کو سمجھنے کے لیے مکمل مارکیٹ ریسرچ کریں۔ ایک اس کا مقابل تجزیہ انالائز کریں، اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کا تعین کریں اور مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ بھی لگانا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کنسٹرکٹ اے بزنس پلان۔ جو ہے نا ایک جو کاروباری منصوبہ بنائیں، ایک جامع کاروباری منصوبہ بنائیں جس میں مشن جو ہے نا مقصد وغیرہ، ہدف والے، صارفین، حریف اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی وغیرہ، آپریشنل فریم ورک اور آپ کی تنظیم کی مالی پیش گوئیوں اس کو بیان کیا جائے اس کے اندر۔ فورتھ پوائنٹ جو ہے نا اس کا ہے ڈیٹرمائن اے بزنس اسٹرکچر۔ کاروباری ڈھانچے کا تعین کریں۔ آپ کی کمپنی جو ہے نا اس کا قانونی فریم ورک جیسے کارپوریشن، شراکت داری اور واحد ملکیت جو اس کے اندر شامل اصول جو مالک ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کا ففتھ نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنا رجسٹریشن۔ رجسٹریشن جو ہے نا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی کمپنی اپنا نام رجسٹر کر کے اور اگر ضرورت ہو تو مناسب کاروباری لائسنس اور اجازت نامہ بھی حاصل کر کے جو ہے نا رجسٹر ہونی چاہیے۔ اگر جغرافیائی طور پر محلے وقوع اس کا دیکھتے ہیں اور منصوبہ جو ہے نا مضبوط ڈھانچہ پورے عمل کو جو ہے نا بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔ سکس پوائنٹ نیکسٹ ہے سیکیور فنڈنگ۔ یہ سیکیور فنڈنگ جو ہے نا اپنی فرم کے لیے فنڈنگ کی حکمت عملی کا تعین کریں۔ ممکنہ مالیاتی اختیارات وغیرہ میں ذاتی ذخائر، قرضے، سرمایہ کار یا متبادل طریقے شامل ہوتے ہیں۔ آپریشنل اور ابتدائی اخراجات بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ بجٹ وغیرہ اخراجات کے پورا کرنے کے لیے شامل ہے۔ 7 پوائنٹ ہے کنسٹرکٹ ٹیم۔ جو ہے نا ایک ٹیم بنانی چاہیے۔ اگر آپ کی کمپنی کو ٹیم کی ضرورت ہے تو فوری طور پر جو ہے نا ضروری افراد کی جو خدمات وغیرہ حاصل ہوتی ہیں نا وہ حاصل کرنی چاہیے، حاصل کرنا شروع کر دیں اگر نہیں مل رہی تو۔ کردار اور افراد جو ہے نا فرائض وغیرہ کی قطعی وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو مخصوص افعال کو آؤٹ آف سروس کرنے پر جو ہے نا غور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے پڑھا لیگل کمپلینس۔ اس میں قانونی تحمیل ہونی چاہیے، یقین بنائیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے نا تمام قابل اطلاق مقامی گورنمنٹس اور وفاقی ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے، لیگل نہیں ہونی چاہیے، معاہدے وغیرہ ہونے چاہیے، ملازمین کے حقوق پورے کرنے چاہیے، شعبے کے جو ہے نا مخصوص ضابطے بنانے چاہیے اور اس کے تمام ممکنہ جو ہے نا اجزا بھی ہونے چاہیے۔ نیکسٹ ہے پڑھا 9 پوائنٹ ہے انشورنس۔ اپنی تنظیم کی ممکنہ بیمہ کی ضرورت بھی ہونی پڑتی ہے، اس کو مد نظر رکھیں، بشمول پراپرٹی انشورنس وغیرہ، ذمہ داری کی بیمہ اور پیشہ ورانہ جو معاوضہ انشورنس ہوتی ہے۔ لاسٹ پہ ہے اسٹیبلشنگ کنیکشن اینڈ نیٹ ورکنگ۔ رابطوں اور نیٹ ورکنگ کا قیام بھی ہونا چاہیے اس کے اندر۔ صنعتی تقریبات میں شراکت کریں، پیشہ ورانہ تنظیموں کا رکن بنیں اور ممکنہ جو کسٹمر ہوتے ہیں اور شراکت دار ہوتے ہیں اس کے ساتھ روابط قائم کریں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو سکیں۔ آپ کی جو تنظیم ہے اس کی کامیابی کے لیے تعلقات کی تعمیر بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم جو ریسورسز ہیں وہ دیکھیں گے کہ فرموں کی طرف سے کون کون سے ریسورسز جو ہے نا یوز کیے جاتے ہیں، فرموں کے ذریعے جو یوز ہونے والے ریسورسز ہیں پڑھیں۔ ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں تبدیل کرنا کسی بھی کاروبار کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار اپنے صارفین کے لیے جو ہے نا مصنوعات، خدمات اور پیشکشوں کو تیار کرنے کے لیے جو ہے نا وسائل کی ایک وسیع رینج کا جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان وسائل میں شامل ہونا چاہیے لیکن ان کے ایک محدود حد نہیں ہوتی۔ فرسٹ اس کا ریسورسز ہے نیچرل ریسورسز، جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں۔ اس سے مراد دستیاب قدرتی وسائل ہیں جو ایک ہی ایسی کمپنی ہے کے لیے عام رواج ہے جو قدرتی وسائل کے جو ہے نا یوز کرنے کے لیے
گڈس جو ہوتی ہیں سامان وغیرہ فروخت کرتی ہیں تاکہ سامان اور جو اس کے انوینٹری کو ایک ہی ساتھ رکھا جائے، جو بالآخر ایک حتمی مصنوعات میں جو ہے نا تبدیل ہو جائے، جو لاسٹ پوائنٹ حد تک پہنچ جائے، سیل آؤٹ کرنے کے قابل ہو جائے پروڈکٹ۔ ان کے مواد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا ڈائریکٹی طور پر جو سرسنگ ہے اس کا ایک آپشن ہونا چاہیے، تاہم انہیں تیسرے فریق جو ہے اس سے حاصل کرنا بھی ممکن ہے پڑا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے کیپیٹل ریسورسز جو ہے، سرمایہ جو ہے نا کاروبار کو چلانے کے لیے اپنی ضرورت کی جگہ ہے پڑے، اور سامان حاصل کرنے کے لیے اس کی ابتدائی سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کمپنی خود کفیل ہو جائے، سرمایہ کی مسلسل ضرورت جو ہے نا اسے ہو سکتی ہے، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ لانگ ٹرم مقصد کے لیے جو ہے نا اس کے سرمایہ کے وسائل کمپنی کے آپریشن کے ذریعے بنائے جائیں، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ سرمایہ کے وسائل کمپنی کے باہر کے سرمایہ کاروں سے آ سکتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہیومن ریسورسز، جو انسانی وسائل جو ہے نا ہوتے ہیں۔ انسانی وسائل اس کے میں کمپنی فرم جو ہوتی ہے اس میں کیا کام کر سکتے ہیں۔ کسی کمپنی کے ملازمین وہ عمل انگیز ہوتے ہیں جو کاروبار کو آسان بنانے سے چلانے کو محفوظ بناتے ہیں۔ یہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کی پیشکشوں کو مزید جو ہے نا بہتر بنانے کے لیے کمپنی اپنے جو ہے نا ملازمین کے ٹائم، علم اور نیٹ ورکنگ وغیرہ سمیت جو ایجوکیشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں سمیت متعدد وسائل کا استعمال کر سکتی ہیں۔ انسانی وسائل کو بعض اوقات کسی خاص محکمے کا حوالہ دینے کے جو ہے نا یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے جو وسائل ہوتے ہیں نا اس میں ہر ایک محکمے میں ایک تنظیم میں موجود ہوتے ہیں۔ 4 پوائنٹ ہے بزنس مینجمنٹ۔ بزنس مینجمنٹ جو ہے نا کاروباری دنیا میں جو ہے نا ایجوکیشن، قابلیت اور عقل کے جو ہے نا اس کے طور پر جو ہے نا یوز ہونے والے خیالات کو پہلے پھولتے کاروباری ادارے میں تبدیل کرنے کے عمل کو انٹرپرینیورشپ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کامیابی کے ساتھ لانے کے لیے جو ہے نا وسائل کا استعمال کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہوتا ہے کہ پیشکش کو منڈیوں تک کی طرف جو ہے نا اس میں منڈیوں تک رسائی کیسے ملنی چاہیے۔ ان وسائل میں کاروباری قانونی اور کاروباری وسائل جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھنے والے ایکٹیویٹیز آف دا فرم، جو فرم کی ایکٹیویٹیز ہیں بڑی وہ کیا ہیں۔ عام طور پر جو ہے نا جو کمپنی ہوتی ہے کاموں کو 3 گروپوں میں جو ہے نا تقسیم کیا جاتا ہے: سرمایہ کار کی ایکٹیویٹیز، مالیاتی ایکٹیویٹیز اور کاروباری آپریٹنگ ایکٹیویٹیز وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ کمپنی کے لیے سرمایہ کے بہاؤ کے بیان کی ترجیح جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز۔ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں کیش فلو کے بیان کی آپریٹنگ جو ہے نا سروس جو ایکٹیویٹیز کی کمپنیاں کی بنیادی اقدام کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طبقہ کا تعلق جو ہے نا ریلیشن جو ہے نا تنظیم کے اہم کاموں سے ہوتا ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا مصنوعات کی فروخت اور کاروباری اخراجات کی ادائیگی پر جو ہے نا مشتمل ہوتی ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز سے بہت سے زیادہ جو ہے نا زیادہ تر اطلاق آمدنی کے بیان پر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں اکثر کاروبار کے روزمرہ کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس میں کام وغیرہ ہوتے ہیں اور آمدنی وغیرہ جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہے۔ ایسی ایگزامپلیں ہیں اس میں جہاں کیش فلو سٹیٹمنٹ کا آپریشن ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتی ہیں، اور یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جو منفی اور نیگیٹو قدر ہے اس بات کو یہ نشاندہی کرتی ہے کہ جو تنظیم جو ہے نا کاروباری کارروائیوں کے لیے جو ہے نا اس سے زیادہ رقم استعمال کر رہی ہے، یا پھر یہ تنظیم اسے رقم جو ہے نا کارروائیوں کے لیے حاصل کر رہی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تنظیم اپنی ایکٹیویٹیز کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نقد رقم جو ہے نا اس کی فراہمی کی ضمانت کے طور پر جو ہے نا باقی 2 حصوں پر جو ہے نا مشتمل ہوتی ہے۔ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے۔ سیکنڈ، انویسٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں سرمایہ کاری جو ہوتی ہے اس کی ایکٹیویٹیز لانگ ٹرم کیش فلو پر کمپنی کے اخراجات کو حوالہ دیتی ہیں تاکہ آپریشن کو بڑھانے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کے لیے ضروری انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانا اس کے اندر شامل ہے۔ سرمایہ کاری جو ہوتی ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو بھاری مشینری کے خریداری، دفتری ڈھانچے اور کی تعمیر وغیرہ اور آلات کا اصول شامل ہوتا ہے اس کے اندر۔ اگرچہ روزمرہ کے کاموں کے لیے جو ہے نا شاید ہم
اہم نہیں ہے۔ سرمایہ کاری جو ہوتی ہے نا، اس کی ایکٹیویٹیز کسی تنظیم کی لانگ ٹرم جو کامیابی ہوتی ہے اس کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی اپنی مصنوعات خود بناتی ہے، انتظامی گودام میں اہم جو ہے نا سرمایہ کاری اور ایک مؤثر مینوفیکچرنگ سہولت جو ہے نا اس کے ساتھ فرم جو ہے نا کاروبار آپریشن کو بڑھانا اس کے جو کامیابی کے امکانات کو بہتر بناتا ہے۔ اس کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے فنانسنگ ایکٹیویٹیز۔ فنانسنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے نا کسی تنظیم کے آپریشن کا آخری حصہ مالیاتی ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہوتا ہے، اگرچہ عام طور پر کسی تنظیم کے روزمرہ کے کاموں پر جو ہے نا شامل نہیں ہوتا۔ فنانسنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں فرم کی لانگ ٹرم مالی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ دیگر جو مالیاتی جو ہیں ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں نقدی کے بہاؤ کے مقابلے میں جو ہے نا نقدی کا اخراج ہوتا ہے۔ فرم جو ہے اس کی مثالیں کے طور پر دیکھتے ہیں تو ایگزامپل دیکھتے ہیں تو سرمایہ کاروں جو ہوتے ہیں اس کو پروفٹ جو ہے نا منافع تقسیم کرنے کا انتخاب کر سکتی ہیں، جس کی حمایت فرم جو ہے نا اس کی خالص انکم جو ہوتی ہے نا ہوگی۔ متبادل کے طور پر کمپنی سرمایہ کاروں کو ایکٹیویٹی جاری کر سکتی ہے یا اپنے روزمرہ کے کاموں کی جو مالی اعانت کے لیے ہے نا قرض دینے والے جو ہوتے ہیں اس سے رقم ادھار لے سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اوورال بات کرتے ہیں تو جو فرم ہے نا فرم اس کا استعمال عام طور پر ایسے کاروبار کے لیے کیا جاتا ہے جو اپنے کسٹمر کو سروس فراہم کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی ایگزامپلیں بھی موجود ہوتی ہیں جس میں وہ ٹھوس سامان جو ہے نا اس میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک کمپنی عام طور پر جو ہے نا غیر پروفٹ جو ہوتا ہے وہ نا بغیر پروفٹ بخش تنظیم نہیں ہوتی، اس لیے کمپنی کا جو حتمی مقصد جو ہے نا وہ ہوتا ہے پروفٹ کمانا، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کسی کمپنی کی ایکٹیویٹیز کو 3 الگ زمروں میں جو ہے نا ڈیوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے: عام رواج، کمپنی کے آپریشن، سرمایہ کاری اور مالی حصے وغیرہ، انویسٹنگ وغیرہ، آپریشن وغیرہ اور فنانس اور پارٹ اور آف دا کمپنی جو اس کے یہ حصے ہیں پڑے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے فرمز کے بارے میں جو ہے نا ڈسکس کیا تھا۔ تھینک یو۔